अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का ब्लॉग जी शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं सुबह सुबह देसी टच वाला नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। और चाय मैंने आज बनाई है पक्की वाली, और साथ आलू और गोभी रात को मैंने बनाया था। तो इसको देख के मेरा दिल चाह रहा था कि अभी जो है ना वो सुबह सुबह मैं अपने लिए एक पराठा बनाऊं और पराठे के ऊपर गोभी डाल के मैं खाऊं। तो मेरे ख्याल में जितनी भी हांडी में बची हुई गोभी थी वो सारी मैंने अपने पराठे के ऊपर रख ली और खाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं। और चाय भी पक्की पी रही हूँ। पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इस तरह से नाश्ता करने लगी हूँ, अपने लिए पराठा बनाने लगी हूँ और साथ जो है वो रात वाली गोभी भी मैं खाऊंगी, तो आपने खाना है? तो कहते हैं नहीं, मुझे जो है ना वो इससे जो है ना वो मैं नहीं खाता। पता है रोटी ज़्यादा खाने से शुगर ज़्यादा हो जाती है। मैंने कहा अच्छा चले, मैं अब बना रही हूँ तो एक आपके लिए भी बना देती हूँ तो आप भी खा लें। जब एक बना के दी तो कहते एक और बना के रहो, बड़े मज़े किए। साथ मैंने उनको अचार भी दिया। मैंने कहा 2 खाने से शुगर ज़्यादा नहीं होती, एक खाएँ तो शुगर ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल उनको बना के दी। तो जी ये देखें पल पल बदलते हुए मौसम को मैंने सुबह सुबह जो है मशीन से कपड़े निकाल के बाहर डाले। और साथ जो है वो मौसम इस किस्म का था कि पहले बहुत ज़्यादा धूप थी। जब बाहर बाहर मैंने कपड़े डाल लिए तो वो बादल आना शुरू हो गए। तो बस मैंने बाहर नज़र रखी हुई थी कि ये ना हो कि जो कपड़े मैंने बाहर डाले हैं वो सारे जो है ना वो गीले ना हो जाएं। तो यहाँ तो इंग्लैंड का मौसम इस किस्म का हुआ है कि सावन का आता पता नहीं है, लेकिन सारा मौसम जो है वो सावन वाला है। सावन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन यहाँ की जो मौसम है ना वो सावन वाला हुआ है। अभी देख लें, देखते देखते एकदम से जो है ना ये आप देख रहे हैं कि एकदम से बारिश आई और साथ हीलिंग भी शुरू हो गई है। तो देखते देखते किस तरह से जो सारा मंज़र होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आने वाला वक्त कैसा है। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ जो है वो सुनी होगी कि इंडियन पंजाब से जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो ये खबर सुन के और इसकी डिटेल्स को जान के बड़ा सख्त रंज हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और किस तरह से उन बेदर्द लोगों ने, जिनके दिल में पता नहीं है उनके सीनों में दिल होता भी है या नहीं होता, पता नहीं किस ज़हनियत के वो लोग होते हैं। इतना शेर जवान बच्चा उन माँ बाप का, उन्होंने उसको दिन दहाड़े उसे कत्ल कर दिया। पता नहीं ऐसे लोगों का मतलब क्या ज़मीर होता है, क्या मतलब उनका हिसाब किताब होता है। वो इंसान होते हैं या इंसानियत के इंसानों के रूप में शैतान होते हैं कि जिन्हें ज़रा रहम नहीं आता। तो बड़ा जो है ना वो दुख हुआ, उस माँ का तड़पना जो है वो नहीं देखा जा रहा था, उनके वालिद का वो हाय उतरा हुआ चेहरा और उनका वो ज़ारो कतार रोना और अपने बेटे को आवाज़ें देना। इतना ये सब मनाज़र इतने तकलीफ़ दे और इतने दुखी थे कि नाकाबिले बयान है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो इंसानियत का रिश्ता होता है ना, ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और दुख जो होता है ना वो अब मैं तो कहती हूँ कि वो जो हम लोग उनकी जो वहाँ से जो वीडियो हैं वो देख रहे हैं, उनमें वो जो उसके साथ जो वो पालतू कुत्ते थे, ठीक है, जो उसने वो पाले हुए थे, वो इतने दुखी हैं कि वो खाना तक नहीं खा रहे हैं। इंसान तो इंसान, मैं कहती हूँ हैवान भी जो है वो इन दुखों को महसूस करते हैं। तो ये मारने वाले पता नहीं किस मतलब ये मट्टी से बने होते हैं कि जिन्हें ज़रा रहम नहीं आता, जिन्हें ज़रा इस चीज़ का एहसास नहीं होता। आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों को इतनी ज़िद अदावत होती है, किसी की कामयाबी को आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको इस तरह से तहस नहस कर दें, इस तरह से ख़त्म कर दें। ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। आप लोगों को इतनी तकलीफ़ थी तो उसे कोई और नुकसान पहुंचा देते, लेकिन उसको उसके माँ बाप के सामने ज़िंदा तो रहने देते। इतना ये तकलीफ़ का बायस बन रहा था कि मैं जो है ना वो
چاہ رہی تھی کہ اس کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کہ وہ اس کی ماں کی ساری حسرتیں، ساری اس ماں کی جو وہ جتنی کامیابیاں تھیں 1 منٹ میں انہوں نے آ کے ختم کر دی۔ اس کا جو اس نے اپنی محنت سے، اپنی مطلب کوشش سے، وہ سارا گھر جو اس نے ایک ایک اینٹ لگائی ہوگی، وہ کتنی حسرت سے لگائی ہوگی، اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ زندگی کس قسم کی ہے؟ ہم زندگی کو کہیں کہ زندگی بے رحم ہے، یا قسمت جو ہے وہ انسان کو آگے چلنے نہیں دیتی ہے۔ ایک طرف سے انسان جو ہے وہ چند سیڑھیاں چلتا جاتا ہے اور نیچے سے زندگی جو ہے وہ ریت کی طرح جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں نہیں کبھی زندگی مکمل ہوتی؟ کبھی کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ کبھی مکمل بھی ہوتی ہوگی؟ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کسی قسم کا دکھ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا، مجھے یہ اپنی زندگی میں کسک لگتی ہے، اپنی زندگی کی یہ کمی مجھے لگتی ہے کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش کی اور اس کو اتنی محنتوں کے ساتھ اتنی جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو انجینئر بنایا، اس کے بعد اس نے ماں باپ کے لیے کتنا کچھ کیا، اس نے نام کمایا، اس نے اپنے ماں باپ کے لیے ان کے سکھوں کے لیے اس نے محنت کی۔ آج جب اس مقام پہ پہنچا ہے، ابھی زندگی کی چند بہاریں ہی اس نے دیکھی تھی، ابھی تو اس کو بہت کچھ دیکھنا تھا۔ اپنی کامیابیوں کا آگے جو ہے وہ جا کے ان کا جو سکون تھا وہ حاصل کرنا تھا۔ اس سے پہلے ہی جو حاسدین تھے انہوں نے اس کو ہی ختم کر دیا۔ کیوں اس طرح سے کسی کی زندگی ہوتی ہے؟ کیوں اس طرح سے قسمت کی لیکھ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیوں نہیں زندگی میں سکھ پا سکتا؟ یہ سب دیکھ کے بہت دل دکھی تھا۔ تو بس چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان پہ اپنا رحم کرے، ان پہ اپنا کرم کرے۔ وہ تو جانے والا تو چلا گیا، لیکن یہ بھی چلتی پھرتی اب لاشیں ہی رہ جائیں گی، کیونکہ ان کے والدین کی جو بھی اس موسیٰ والا کی سدھو کی جو والدین ہیں، ان کی اب کیا آس رہے گی ہوگی، کیونکہ ان کا ایک ہی یہ بیٹا تھا۔ تو ان کی تو زندگی جو ہے، یا ان کی زندگی، خوشیاں، ان کی سانسیں، سب کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہوگا، ان کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے بہت مطلب میں نے وہ کیا کہتے ہیں دل کی بھڑاس نکالی، یہاں بیٹھ کے جو ہے نا خوب میں روئی، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر اٹھ کے جو ہے وہ ادھر گئی ہوں۔ ابھی بھی جب بھی میں وہ اپنا فون کھولتی ہوں تو آگے فیس بک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو موسٹلی ابھی تک یہی خبر چل رہی ہے، تو یقین کریں بہت یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر عطا کرے، اور ان کے لیے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے تاکہ وہ اپنے اس بیٹے کی یاد میں کچھ ایسا کریں تاکہ اس کی جو آگے کی زندگی ہے اس کے لیے وہ آسانی کا باعث بنے اور ان کے لیے صبر کا باعث بنے۔ اور باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ باقی جو ماؤں کے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، یا اس قسم کی ذہنیت کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ انسانیت کو مت ختم کریں، لوگوں کے بچوں کو یوں مت جو ہیں وہ ان سے یہ چھینیں، جس طرح وہ ماں کہہ رہی تھی انہوں نے میرا ہیرا چھین لیا۔ واقعی ماں باپ کے لیے ان کی اولاد جو ہے وہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہوتی ہے، تو واقعی ان کے ماں باپ کے لیے ان کا یہ بیٹا واقعی ایک ہیرا تھا۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور ان کو صبر عطا کرے۔ تو بہرحال جی آپ ساتھ ساتھ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کل جو ہے میں اپنے ولاگ پہ ذرا کم ہی بات کرتی ہوں، دیکھ تو آپ رہے ہوں گے۔ شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کیا کر رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ کل ہمیں جانا ہے کہیں، تو میں کپڑے استری کر رہی تھی تو یہ ناریل لے کے آئی تھی، اور اس ناریل کو توڑنے کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، اور میں اس کو باہر لے کے آ گئی ہوں توڑنے کے لیے۔ وہاں میں نے اندر کوشش کی تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں ٹائلیں ٹوٹ جائیں گی، اس کو باہر ہی لے کے جاتی ہوں۔
تو میں اوزار کے ساتھ سارے تھوڑے شتوڑے لے کے یہاں پہ باہر آ گئی ہوں، لیکن یہ قابو میں آ نہیں رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے گارڈن کی ٹائلیں بھی جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گی اس کو توڑتے توڑتے۔ تو سچی پوچھیں تو اتنا یہ سخت تھا، میں تو اس کو بہت مشکل سے میں نے اس کو توڑا، اور وہ بھی بڑا میں نے اس کو قابو میں کر کے نا اس کے بعد توڑا۔ تو بس آگے پیچھے سے اس کو میں نے مطلب رکاوٹیں ڈال کے نا، تو یہاں پہ اس کو میں نے دبوچ کے نا پھر اس کے اوپر تھوڑے کا استعمال کیا۔ تو یہ میں نے توڑ لیا، لیکن اس کے اندر جو پانی تھا نا ناریل کا وہ سارا ضائع ہو گیا، وہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا کہ وہ میں اس کو نکال سکتی۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں جی، اس کا کلا کما میں نے کر دیا ہے۔ اب اس کو کیسے نکالوں گی؟ اب اندر ہی جا کے نا تو اس کو کوشش کروں گی، کیونکہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن میں نہیں نکال سکی۔ دیکھ لیں ایک کارنر میں نے اس کو دبوچ کے جو ہے نا پھر اس کا خاتمہ کیا۔ تو ابھی اندر لے کے جاؤں گی تو پھر دیکھتی ہوں کہ میں اس کو میرے خیال میں چھری سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ ایسے تو یہ نکلنے والا ہے نہیں۔ تو ابھی یہاں سے یہ بڑے مزے کے ملتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں اس کو کہ وہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا روڈ کے آگے پیچھے، تو کہتے ہیں کیری کہتے ہیں اس کو، کیری کہتے ہیں یا کیری کہتے ہیں کچھ اس طرح سے۔ تو یہ جی کیریاں ہم نے بنا لی تھی، نکال لی تھی۔ اس کے بعد بچوں کو لگ رہی تھی بڑی بھوک، اسکول سے لے کے آئی، تو میں نے فٹافٹ یہ ان کے لیے پیسٹریاں بنا دی ہیں۔ تو جھٹ پٹ سے آج میں نے بنائی ہیں، کیونکہ اس میں آج زیادہ میں نے فلنگ کوئی نہیں کی ہے، تو صرف چیز کی فلنگ کی ہے، تو فٹافٹ جو ہے نا اب ان کو میں بیک کر لوں گی۔ دوسری جو تھی ان میں اچھی خاصی میں نے جو ہے ویجیٹیبل ڈال کے، چکن وغیرہ ڈال کے تو وہ بنائی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بس یہ اس کے اوپر لگا کے اس کو اوون میں رکھ دوں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ جی کو شدید بھوک لگ رہی تھی کہ کافی ٹائم سے ہم لوگ بچیوں کو لینے کے لیے وہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ساتھ بھی نہیں لے کے گئے، تو ان کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہی بس صبح جو کھایا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہیں، اور ادھر ہی سے بچوں کے اسکول کی طرف چلے گئے ہیں، تو بس وہیں پہ زیادہ ٹائم بیٹھے رہے ہیں، تو کافی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی یہ فٹافٹ میں نے نکالی ہیں، اب ان کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کو جو ہے نا وہ بھوک سے کافی زیادہ ویکنس ہو رہی تھی اور وہ لیٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی بنا کے لاتی ہوں، تو ابھی یہ بنا کے ان کو دینے لگی ہوں۔ تو یہ ہسبینڈ جی میرے خیال میں ابھی سو گئے ہیں، تو اب ان کو جگا کے میں یہ دوں گی۔ دوسری پیسٹریاں بھی یہ میں نے بنا کے تو ریڈی کر لی ہیں، ابھی نکال رہی ہوں۔ بڑی مزے کی، بڑی زبردست قسم کی بنی ہیں۔ اور آج کل میری بچیاں جو ہے نا ان کو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ماما اسکول سے واپس آتے ہیں آپ نے یا تو دہی بڑے بنائے ہوتے ہیں یا آپ دہی پھلکیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں یا چاٹ بنا دیتی ہیں، تو پلیز اللہ کا واسطہ کوئی اور چیز بھی بنا لیا کریں۔ اس لیے آج کل میں ڈیفرنٹ چیزیں بنا رہی ہوں۔ ٹائم تو بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ اب بھی یہ اسکول سے آنے کے بعد میں نے کہا آپ فٹافٹ کپڑے چینج کریں اور میں آپ کے لیے یہ بناتی ہوں، تو یہ جھٹ بٹ سے جو ہے نا وہ بن گئی۔ تو وہ بس یہ اب ہو گئی ہیں ریڈی، تو بچے ذرا کیچپ وغیرہ کے ساتھ اور سوسز کے ساتھ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ آپ بھی بنائے گا، بہت اچھی لگیں، کبھی آپ کے ساتھ اس کی ہر ریسیپی میں شیئر کروں گی۔ زبردست قسم کی بنی ہے، بالکل اس طرح کی جو ہے نا، میں جب ابھی گئی ہوئی تھی نا پاکستان، تو وہاں سے میں نے لے کے تو کھائی تھی۔ کہاں تھا، کون سی تھی بیکری کا نام کیا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا تھا، بیریا میں تھی، تو وہاں سے لے کے کھائی تھی، بالکل سیم ویسا ہی ٹیسٹ تھا۔ تو اب یہ شام کا ٹائم ہو گیا جی، تو میں نے آج بنائی تھی حلیم۔ تو اس کے ساتھ جی میرا ولاگ ختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ملتے ہیں پھر نئے کسی ولاگ میں، اللہ حافظ۔